देखिए आज ये तमाम खबर चल रही है कि ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए तैयार है। हाँ तैयार है, पहले भी बंद नहीं था और आज भी बंद है। तो किसके लिए? इजराइल और अमेरिका के लिए। कि क्या फिर एक बार ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे? क्या वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी? क्या अमेरिका ने ईरान की बात मान ली या ईरान ने अमेरिका की बात मान ली? और अगर ये सब कुछ हो गया तो इजराइल क्या करेगा? पूरा एक नक्शा, पूरा एक प्लान बना लिया है। तो ये कि साहब शर्तें, और फिर आपको बताते, देखिए चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप कि हम इस तरह की बातें करें और ईरान उसे एक्सेप्ट कर ले और हम ये कहें कि साहब हम जंग जीत गए हैं और निकल आए वहां से, भाग निकले वहां से। ये पूरा भागने का मंसूबा है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने यहूदी बरादरी को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया। उनका बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, वो तने तना जा नहीं सकते, उनको डर लगता है। ये हैसियत पैदा कर दिया और इसलिए ये जरूरी भी है, ये डिमांड होगी इजराइल की, यहूदियों की, कि भाई कहां में फंसा दिया आप। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, चीन, यूएई, सऊदी अरब, इसके अलावा जो और मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं। लेकिन इन मुल्कों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इस वक्त ये मुल्क काबिले जिक्र हैं, यहाँ पे बातचीत हो रही है। और सबसे बड़ी बातचीत ये कि क्या फिर एक बार ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे? क्या वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी? क्या अमेरिका ने ईरान की बात मान ली या ईरान ने अमेरिका की बात मान ली? और अगर ये सब कुछ हो गया तो इजराइल क्या करेगा? जो जंग पे आमादा है वो इजराइल क्या करेगा? जो 24 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दे चुका है वो इजराइल क्या करेगा? जो अब अमेरिका के साथ नहीं बल्कि यूएई के साथ मिल करके जंग करने पर आमादा है। ये बड़े सवाल हैं। फिर यूरोपीय ममालिक का क्या होगा? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं। अब देखिए, मैं एक चीज और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दरअसल और इसमें कोई मैं इसको निगेटिव नहीं कर रहा हूं। अगर आज अमेरिका स्टेट ऑफ होर्मुज या मिडिल ईस्ट में जो जंग है उससे निकलना चाहता है और वो कोई रास्ता तलाश कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है? निकलना चाहिए, बचना चाहिए। भाई ये भी तो एक नई हिकमत अमली होगी कि अमेरिका जो है वो बजाय ये कि 1 साल 2 साल 4 साल में निकले, भाई पहले ही निकल रहा है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब जैसे मैं सुन रहा था कि अमेरिका की तरफ से बयान आया, मार्को रूबियो का बयान क्या आया कि साहब ईरान जो है वो मान गया है, वो 15 साल तक अपना यूरेनियम जो है उस इनरिचमेंट का प्रोग्राम रोक देगा। 15 साल तक नहीं करेगा। ईरान मान गया। अच्छा कैसे मान गया? अभी तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि साहब कोई लीडर ही नहीं है जिससे हम बात करें, किससे बात करें, कोई भी नहीं है। तो सवाल यह है कि ये जो 15 साल वाली बात है ये किसने कह दी? मैंने तो अभी तक सुना नहीं। क्या मसूद पिज़िशकियान ने कहा? क्या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा? क्या ईरानी पार्लियामेंट के जो सदर हैं, स्पीकर हैं कालिबॉफ, उन्होंने कहा? क्या जो विदेश मंत्री हैं, वजीर खारजा सैयद अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा? क्या आईआरजीसी के जनरल? अरे कहा किसने? ये बात आई कहां से? जबकि बहुत क्लियर, आज भी मैं अलग अलग स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आज भी बहुत क्लियर कट, बहुत वादे तौर पर ईरान ने कहा है। देखिए आज ये तमाम खबर चल रही है कि ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए तैयार है। हाँ तैयार है, पहले भी बंद नहीं था और आज भी बंद है। तो किसके लिए? इजराइल और अमेरिका के। ईरान ने कहा कि नहीं सब जा सकते हैं लेकिन 2 मुल्कों के जहाज यहां से नहीं गुजर सकते फिलहाल।
ایک امریکہ دوسرا اسرائیل نہیں جا سکتے، وہ بالکل کلیئر کہہ دیا، اور اس کے لیے شرطیں رکھی ہیں کہ پہلے ان شرطوں کو مانو، یعنی جو ہم پہ پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو آپ ہٹاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ پورے خطے میں آپ جنگ روکو۔ نمبر 3 یہ کہ ہمیں معاوضہ چاہیے، ایران کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ معاوضہ چاہیے یہ۔ اور بات چیت کے لیے جو بہت امپورٹنٹ بات ایران نے کہی ہے، کل میں نے ذکر کیا تھا، ایران نے یورپی ممالک سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کچھ نہ کیجیے، آپ صرف یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل لا کو کون فالو کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں یعنی ایران کر رہا ہے یا امریکہ کر رہا ہے۔ جو انٹرنل لا کو فالو کرے آپ اس کا ساتھ دیجیے، میں تو نہیں کہتا میرا دیجیے، اگر میں انٹرنیشنل لا کو فالو کر رہا ہوں تو میرا ساتھ دیجیے، امریکہ فالو کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دیجیے، اور جو نہیں فالو کر رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئیے۔ یہ ایران نے کلیئر کر دیا۔ تو اب جو انٹرنیشنل لا کو مانتے ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو چلنے کے لیے یا چلانے کے لیے ایک انٹرنیشنل لا ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر کیسے چلے گا آپ بتائیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسے ملکوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ ایران نے جو شرط رکھی ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ پھر آج دیکھیے کہ سید عباس عراقچی چین کے دورے پر وہ وہاں اپنے ہم منصب سے ملاقات کر رہے ہیں، یعنی چین کے جو ودیش منتری ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور وہاں سے بھی چھن کے آئی۔ تو دیکھیے ایران کا جسچر بہت کلیئر ہے، ایران کہہ رہا ہم بات چیت کے لیے کب پیچھے ہٹیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں۔ ایک چیز اور ایران نے آج کلیئر کیا پھر کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ہمارا، ہم جو توانائی ہے، جو توانائی کا فروغ ہے، جو انرجی، تو اس کے لیے جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ پروگرام ہمارا نہیں رکے گا، وہ جاری رہے گا۔ جہاں تک ایران کے نیوکلیئر بام بنانے کا ہے وہ ہم نہیں بنائیں گے، نہ ہم بنا رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایران اب بھی اپنے موقف پر بالکل اسی طرح سے قائم ہے، اسی انداز میں وہ بات کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کو امریکہ مانے گا؟ آج امریکہ نے کیا کہا، پھر ایک بار ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان چلایا گیا، پتہ نہیں کتنا صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، لیکن چل رہا ہے کہ اگر ایران نے ہماری شرطیں نہیں مانی تو ہم حملے شروع کر دیں گے۔ ارے بھیا تو کر دو حملہ، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ایران تو خود کہہ رہا ہے کہ بھئی اب تمہارے پالے میں گیند ہے، چاہو تو جنگ کرو چاہو تو بات چیت کرو، لیکن بات چیت جو ہوگی وہ ہماری شرط ہے۔ اب اندر کی ایک خبر جو آ رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ، اندر کی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی یہ شرط مان لی ہے کہ جو نقصان ہوا ہے ایران کا اس کا معاوضہ ادا کیا جائے گا، اور جو پابندیاں ہیں جو ان کے اس کا سرمایہ ہے اسے جو فریز کیا گیا ہے اسے بحال کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایران کی بات جو ہے وہ مانی گئی۔ دوسرا ایک چیز اور آپ کو یاد ہو کہ روس نے امریکہ سے کہا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ بھائی یہ جو آپ شرطیں نیوکلیئر کو لے کر کے لگاتے ہو اس میں ترمیم کرو، اس میں کچھ بدلاؤ کرو، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی جب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنا رہے، آپ انرجی بنانے سے کیسے روک سکتے ہو کسی کو؟ یعنی ہر کوئی بنائے گا، ایران نہیں بنائے گا، بنائے گا۔ آخری بات آج کے اس کے، اور اس کے بعد میں مہمان کو لاؤں گا، کچھ اور اہم ڈیولپمنٹ ہے میں وہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ خدمت میں، اور خاص طور سے جو مڈل ایسٹ کی خبر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا آنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے میں غزہ کی بات کر رہا ہوں، میں لبنان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی کچھ خبریں آئیں گی۔ ہمارے ساتھ مہمان بھی جڑ گئے، میں انہیں بہت جلد اسکرین پر لے کر کے آؤں گا اور ان کی اپڈیٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور انہیں ڈیبیٹ میں لے کر کے آؤں گا۔ تو لیکن اس سے پہلے 2-3 ہمارے ساتھ سید
حجت رضا صاحب بھی جڑ گئے لیکن انہیں اسکرین میں 2-3 منٹ میں، اور کل آپ نے انہیں سنا تھا، بڑی سنجیدہ گفتگو اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے موقف کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اپنی رائے جو ہے انہوں نے رکھی تھی، تو وہ بھی آ گئے ہیں ابھی ایڈوکیٹ راشد رضوی صاحب اور عبد الواحد صاحب بھی آ جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے جو مڈل ایسٹ مانیٹر بھی چلا رہا ہے وہ یہ کہ اگر تہران شرطوں پر سہمت ہو جاتا ہے تو ایران پر یدھ سماپت ہو سکتا ہے، یہ ٹرمپ ہے، یدھ سماپت ہو سکتا ہے ایران پہ۔ سوال یہ ہے کہ کون سی شرطیں، کون سی شرطیں، کیا آپ چاہتے ہو؟ دیکھیں ایک چیز سمجھ لیجیے، ایران اب اسٹریٹ آف ہرمز کو اپنی شرطوں پہ کھولے گا اور اپنی نگرانی میں اسے کھولے گا، یہ آپ دیکھ لیجیے، کیونکہ ایران کو لگ گیا اور اس میں یورپی ممالک اور کئی بڑے ملکوں کا اس میں ہاتھ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایران اب اس کے لیے اپنا پورا ایک نقشہ، پورا ایک پلان بنا لیا ہے۔ تو یہ کہ صاحب شرطیں، اور پھر آپ کو بتا دیں دیکھیے چاہتے کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں اور ایران اسے ایکسپٹ کر لے، اور ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم جنگ جیت گئے اور نکل آئے وہاں سے، بھاگ نکلے وہاں سے۔ یہ پورا بھاگنے کا منصوبہ ہے۔ اور ایک خبر، اسرائیل کا پورن سرکشا سدھانت، چھیتری سرکشا کا نسخہ، تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ غزہ قتل عام کے بعد عالمی سطح پر جو شبیہ خراب ہوئی ہے اسرائیل کی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے $730 ملین خرچ کرے گا اسرائیل، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یعنی اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ اس نے گڑبڑ کی ہے، اس نے غلط کیا ہے، اور اس نے جو حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے اس کی شبیہ خراب ہوئی ہے۔ ورنہ آپ بتائیے $730 ملین خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایران تو نہیں خرچ کر رہا اس پہ کہ صاحب ہم اپنی شبیہ ٹھیک کریں گے، ہم اپنے آپ کو بہتر دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا یہ کر کیوں رہے ہیں؟ کر اس لیے رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بنجامن نتن یاہو نے یہودی برادری کو پوری دنیا میں شرمسار کر دیا، ان کا باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے، وہ تنے تنہا جا نہیں سکتے، ان کو ڈر لگتا ہے۔ یہ حیثیت پیدا کر دیا، اور اس لیے یہ ضروری بھی ہے، یہ ڈیمانڈ ہوگی اسرائیل کی، یہودیوں کی، کہ بھائی کہاں میں پھنسا دیا آپ۔ تو چلیے اس طرح کی، اور یہاں پہ عرب سنسد سدس کا کہنا ہے کہ بین گویر اور ان کی پتنی کو تتکال منو چکتسک کی آوشکتا ہے، انہیں پاگل خانے بھیج دو، یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ابھی بات چیت میں بھی آئیں گی۔ میں